Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026 सुपर 8 का मरहला। और सुपर 8 मरहले में पहला ही मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, लेकिन इस मुकाबले के बीच में बारिश आ गई है। टॉस हुआ लेकिन अभी तक मैच जो है वो शुरू नहीं हो पाया है और लग रहा है कि ओवर्स कटना शुरू होंगे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैच हो ही ना सके। लाइव मनाजिर क्या स्क्रीन पर दिखा सकते हैं हम इस वक्त, क्या सिचुएशन है वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान शोएब मलिक, उनके साथ तशरीफ रखते हैं कामरान अकमल और बासिद अली, और कोलंबो से हमारे साथ होंगे शाहिद हाशमी। तो सबसे पहले शोएब भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, अब हम चाह रहे थे हम बिजनेस एंड ऑफ द इवेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अब कमजोर टीमें खत्म हो गई हैं, स्ट्रांग टीमों का मुकाबला है, गलती की गुंजाइश नहीं है। आज पहला मैच और अभी बारिश लग रहा है कि ये मजा थोड़ा खराब कर रही है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, ये तो चीज नहीं आप कंट्रोल कर सकते। जैसे आप टॉस नहीं कंट्रोल कर सकते, हाँ जीतने के बाद आप कर सकते हैं कंट्रोल लेकिन उससे पहले आप नहीं कर सकते। ये ऐसी चीजें हैं जो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होती है ड्रेसिंग रूम में। जब ऐसी चीज होती थी तो हम भी बहुत सारे जो है वो थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। तो अभी ये है कि जितना आप फ्री बैठेंगे उतना ज्यादा जो है ना वो आपको जो बटरफ्लाइज हैं आपकी टमी में वो आपको जो है वो पिंच करते रहते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज है कि कंट्रोल किसी का भी नहीं है। सही बात है। और तो कोई एंग्जाइटी बढ़ती रहती है, वेटिंग आसान काम नहीं होता। देखिए, आप एंग्जाइटी अगर बढ़ती भी है तो दूसरी साइड पे आप एक जगह बैठे हैं, आपको मौका भी मिल जाता है अपना गेम प्लान बनाने का या रिमाइंडर देने का। और आपके टीममेट्स भी हैं ड्रेसिंग रूम में, वो भी आपको बताते हैं कि यार हल्लाशरी जो है ना वो जरूरी जो है वो चीज है। और बाकी है कि पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग की है तो वो मेरे ख्याल में वो जो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच था उसका धचका इतना बड़ा है कि आज भी आपको उसके जो है ना वो, क्योंकि आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज कि जब रेन अफेक्टेड गेम होता है या शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ और जाए मजीद, तो उसमें तो आप डीएल को सामने रखते हुए बाद में बैटिंग करना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और ठीक है, पाकिस्तान की ये चीज जरूर है कि पहले बैटिंग जो है वो उनको फायदा देती है। लेकिन जब बारिश वाला सीन हो, आपको ये लगे कि कम ओवर्स का मैच हो सकता है और इतने सारे आपने ऑलराउंडर्स भी खिलाए हो, देखे तो 9 तक आपकी बैटिंग जो है वो जाती है, तो थोड़ा इस तरफ भी आना चाहिए कि यार अगर छोटा मैच हो तो हम प्रेशर डाल सकते हैं। जब पूरे 20 ओवर का मैच होगा फिर समझ में आता है आप बैटिंग पे नहीं प्रेशर डालना चाहते बिकॉज यू आर प्लेइंग विद सो मेनी ऑलराउंडर्स। लेकिन इस पे थोड़ा सा ये था कि बैक करना चाहिए था बारिश की वजह से कि शॉर्टर गेम होगा तो उसका एडवांटेज आपको जरूर होता है, आप प्लान आउट कर सकते हैं चीजें। बिल्कुल सही है। कामरान, आपको क्या फीलिंग आ रही है इस वक्त कि ये जो इतना इम्पोर्टेंट गेम है एक एक पॉइंट की तरफ जाता है तो ये ज्यादा नुकसानदेह होगा या शॉर्टर मैच हो जाए तो वो बेहतर है? मैच हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, 2 पॉइंट ही मिले तो ज्यादा अच्छा है और उसमें थोड़ा प्रेशर भी रिलीज होगा। और अब जैसे मैच टॉस तो हो गया था, टीम जब अंदर चली जाए 2-4 ओवर हो जाए ना फिर बाहर जाए तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आती है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन होती है, स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, वार्म अप नहीं होते। तो ये सारी चीजें अब दोबारा जब मैच शुरू होगा ना तो टीम को पता होगा कि हमने इतने ओवर करने, छोटा मैच है, वो कंटिन्यू रहेगा, बॉडी लैंग्वेज बेहतर रहेगी। तो ये अब सोचे ना कि ये बारिश की वजह से मैच छोटा होगा, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, अब ऑन टोज रहना पड़ेगा। अब ऑन टोज रहना ही पड़ेगा। अपना गेम प्लान जो है, जो टॉस जीत इंडिया वाला मैच जो मलिक ने कहा बिल्कुल सही है कि वो उसका प्रेशर इतना है। और हम लोग भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बारी पहले ही बनती है, आपकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बॉलिंग स्ट्रांग है। तो कोई भी टीम हो अपनी वो स्ट्रांग चीज पे ही ज्यादा डिसीजन लेगा। बासित भाई, आपकी तरफ आता हूँ। एक ही चेंज है टीम में और वही चेंज है जो बासित भाई ने कल ही कह दिया था कि फखर जमान आ रहे हैं नाफे की जगह। वो बासित भाई के सारे प्रिडिक्शंस तुक्के नहीं है, कुछ कहीं से आ रही है खबरें। उनके वाला वर्ल्ड कप ने दे दिए। यार देखो नजीब मियाँ, सबसे बड़ी बात है कि अब हम क्या बोले कि आपको पता है छोटा मैच है, आपने बाबर आजम का नाम डाला हुआ छोटे मैच पे। कोच ने क्या बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 12 ओवर के बाद वो बैटिंग नहीं सूट करता, तो ये क्या 20 ओवर का मैच होगा? अपनी ही बात को खुद गलत साबित कर रहे हैं। अगर छोटा मैच सबको पता है, छोटा मैच, तो बाबर आजम का नाम कैसे आज की टीम में यार?
کون غلط ہے, بابر غلط ہے یا مائک ہیسن غلط ہے؟ مائک ہیسن غلط ہے. کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ انڈیا کے اگینسٹ آپ بالنگ کرتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, آج ٹاس جیتتے بیٹنگ کر لیتے ہیں کہ بارش ہے. میرے حساب سے تو اسٹوپڈ فیصلہ ہے. آئی ایگری, مجھے بھی ایسے لگتا ہے. آپ کو ڈی ایل سب سامنے ملے گا, وہ زیادہ آسان ہے, چاہے آپ کے بیٹسمین کیپیبل ہوں یا نہ ہوں. ابھی بارش والی موسم میں اگر ان کے سیمرز کا بال سیم کر گیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کتنے رن بنائیں گے 8 اوور میں 10 اوور میں. نہیں, نظر نہیں آ رہا. آئی ایم ایکسٹریملی سوری, کوچ کی جو سوچ ہے وہ زیرو ہے, زیرو. اس کو تھوڑا ایڈ آن آپ اس طرح بھی کریں. آپ نے کہا جی کہ ہم پاور پلے کے بعد بابر اعظم جو ہے اس کی ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے کہ تھوڑا سا کنونشنل کھیلیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے لاسٹ میچ جو نمیبیا کے اگینسٹ کھیلے, آپ نے 11ویں اوور کے بعد ان کو پھر بھیجا بھی نہیں. صحیح بات ہے. تو جب آپ نے سپین ہی بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے ایک بندے کے لیے, تو وہ باسط بھائی کی بالکل صحیح بات ہے کہ پلاننگ آپ کی زیرو ہے. جو آپ کا تھنک ٹینک ہے کہ اگر میچ ہی چھوٹا ہو جانا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے. نہیں تو وہ پھر وہی کریں گے نا جو لاسٹ میچ میں کیا کہ نیچے کرتے کرتے پہ باری ہی نہیں آئے گی. چھوٹے میچ میں تو 10 پلیئرز کی باری آنی بھی نہیں. وہ تو ہو گئی نا, وہ تو اب انہوں نے کر دیا. میرا ایک سوال ہے شعیب, مجھے یہ بتائیں آپ کہ وین یو آر ان سائڈ ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے, اپنے حساب سے آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. وین یو آر آؤٹ سائڈ لائک رائٹ ناؤ, ابھی آپ کو دیکھ کے نہیں لگ رہا یہ کس قسم کے فیصلے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلے ایسے ہیں, آپ اندر ہوں باہر ہوں اتنی سمجھ آ جاتی ہے آپ کو یہ صحیح نہیں ہو رہا کہ پینک سیٹ ان ہوا ہے, چیزیں مس مینجڈ ہے. بالکل مس مینجڈ ہے. اگر دیکھیں آپ اگر اسکل ٹو اسکل جائیں گے نا, اور یا آپ کی جو سوچ ہے دوسری ٹیم کے ساتھ, ظاہری بات ہے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اتنا ہی اس کی بھی انوالومنٹ ہے جتنی آپ کی اسکل کی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں تو ہم پیچھے ہیں. جو آپ کے اپوزیشن ٹیم ہے, آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے, جو آپ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ بھی صحیح ہونی چاہیے, کیونکہ اب آپ سپر 8 میں آ گئے ہیں. سپر 8 میں آپ کے پاس مارجن نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ آپ جب آپ کھیل رہے تھے سپر 8 پہ آنے سے پہلے کچھ ٹیمز ایسی تھیں کہ وہ T20 بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. آپ کی مسٹیک آپ سلجھا سکتے ہو, اگر میچ کے اندر کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ اسے سلجھا سکتے ہو. لیکن یہاں پہ آپ کو وہ موقع نہیں ملے گا. یہاں پہ مسٹیک اگر آپ کریں گے تو دوسری ٹیم آپ پہ آلریڈی حاوی ہے, وہ اور ہو جائے گی, تو وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ سے باہر ہے, بالکل سمجھ سے باہر ہے. اور یہ ایسے ڈیسیجنز ہیں کہ جہاں پہ مطلب ہم بھی بڑی کوشش کریں نا, میں بڑی کوشش کروں, جسٹیفیکیشن نہیں آ ہے نہیں. اچھا بات یہ کہ ایک تو ڈیسیجن غلط لے رہے ہو نا, بٹ میں ایک چیز کو فیل کرتا ہوں اور میں اس بیس پہ یہ ڈیسیجن لے رہا ہوں. میں جو باتیں کر رہا ہوں اور میرے جو ڈیسیجن ہیں وہی کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے نجیب. آپ دیکھیں بابر کی بات ہے, جیسے بات کی ہم نے خود ہی, کل کوچ نے بھی کہہ دیا پاور پلے میں کیا اسٹرائک ریٹ ہے, 12 اوورز کے بعد یا 10 اوورز کے بعد ہم نے کس کو پلان دیا ہوا, اس نمبر پہ کس نے جانا ہے. تو آج جیسے میچ ہے, جیسے ٹاس ہے, تو آپ خود ہی غلطیاں کر رہے ہیں. آپ غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے, کر رہے ہیں آپ میڈیا پہ آ کے دنیا کو بتا رہے ہیں, لیکن خود آپ ڈیسیژن صحیح نہیں لے رہے. صرف اس میچ میں نہیں, آپ ٹیم جب اناؤنس کی ہے آپ دیکھ لیں کس پلاننگ کے ساتھ اس T20 ورلڈ کپ کی تیاری کی گئی. نہ آپ کا سیٹل اوپنر ہے, نہ آپ کا مڈ آرڈر سیٹل ہے, نہ بیٹنگ آرڈر سیٹل ہے, نہ آپ کے پاس بالنگ سیٹل ہے. آپ اتنے میچور ہیں یا اتنی آپ کو گیم اویئرنیس ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ ہے تو فخر کو نمیبیا والا میچ کیوں نہیں کھلایا؟ یہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ مجھے بات بتائیں, یہ نیوزی لینڈ کا میچ انہوں نے کوئی 2 گھنٹے پہلے تو نہیں اناؤنس کیا کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلنا, آپ کو پتا تھا تیاری کرنی سیڈنگ کے حساب سے پلیسمنٹ ہے, تو آپ نے نیوزی لینڈ سپر 8 میں جانا ہے تو آپ نے کھلانا. تو وہ باری شاید فخر لیتا 30-35 رنز کرتا, 40 رنز کرتا. فخر کو کتنا کانفیڈنس ہونا تھا, ٹیم میں بیٹنگ کتنی سٹیبل ہونی تھی, کانفیڈنس آنا تھا کہ بھائی رنز کیے ایک دم سے آ کے تو پریشر دوسری ٹیم پہ بھی ہوگا. تو آپ پلاننگ دیکھ لینا ان کی, ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کو کچھ آئیڈیا نہیں, صرف یہ لکھے لے آتے ہیں 11 یہ ہیں. اچھا اس نے نہیں کیا, ابرار آنکھ کا تارا تھا اس سے پہلے انڈیا والے میچ سے پہلے, اس کے بعد دیکھ لے وہ تارا کہیں نظر نہیں آ رہا. اس پہ آپ یہ دیکھیں, ہم تو فخر کی بات کر رہے ہیں نا نمیبیا کے اگینسٹ, اگر آپ نے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ کھلانا جی. آپ دوسری سائڈ پہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا جو ینگسٹر ہے جس میں پوٹینشیل ہے نافے میں, آپ اس کو کیا میسج دے رہے ہیں ایک میچ تو مطلب آپ بہت عجیب کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے جتنی وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے جتنا میچ کھیل کے اتنے اوپر مل رہے ہیں. نہیں آپ کسی کو آپ نے اس کی اسکل کی وجہ سے لیا ہے, اب لے لیا نا, یہ تو غلطی پہ غلطی ہے نا, جو ہے نا ان کا قصور ہے نا, ان کا کیا ویژن ہے. نجیب میاں
کوچ اور سلمان علی آغا یہ دو آدمی ایسے جن کی سوچ مل رہی ہے, باقی کسی کی سوچ نہیں مل رہی. مجھے تو باسط بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ سلمان علی آغا بھی کوچ سے اپنی سوچ ملا رہے ہیں. یار مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے نہیں سمجھ میں آ اتنے رہا. بڑے ایونٹ میں جب آپ سپر 8 میں جاتے ہیں تو ایک ایک چیز آپ کی نظروں میں ہوتی ہے. نیوزی لینڈ نے 4 میچ کھیلے جس میں سے تینوں میچ دوسری باری میں جیتے اور ایک میچ ہارے وہ پہلے باری ساؤتھ میں افریقہ سے. جی اب انہیں وہی چیز کروا رہے ہیں. دوسرا آپ اور ٹائم بھی دے رہے ہیں ان کو کہ بھائی آپ آگے بولنگ کر لینا, آپ کو اور ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کیسے بیٹنگ کرنی ہے. شعیب پرچہ بھی مل جائے گا ڈی ایل. سب سے بڑی بات تو وہی ہے, اینڈ دے ہیو دیٹ سارٹ آف پلیئرز جو کہ اگر آپ ان کو 5 اوور میں 70 رن بھی بنانے ہو, جو بھی کرنا وہ کر سکتے ہیں. شعیب بس بھائی یہ بھی تو ہے نا, ٹیم پہ پریشر بھی ہے. ہم چیز بالکل ویسا نہیں کرے جیسے بڑی ٹیمیں کرتی ہیں. جیسے نیوزی لینڈ نے تینوں میچ چیز کیے ہیں نا, انڈیا چیز کرتی ہے. نیدرلینڈ کے خلاف ہم سٹرگل کر رہے تھے, 148 رنز ہم نے 9ویں 8ویں وکٹ پہ جا کے کیے ہیں. یہ بھی ایک مائنڈ میں ہے نا. پھر انڈیا کے خلاف ہم چیز کر رہے ہیں تو ٹیم کیسے آؤٹ ہو گئی ہے, تو یہ بھی میرے خیال سے اس چیز کی نظر آ رہی ہے. پینک بٹن دبا ہوا ہے یا ٹیم نروس لگ رہی ہے کہ ڈیسیژن لینے میں کلیئرٹی نہیں ہے. وہ تو 20 اوور کا میچ تھا نا. نہیں میں ویسے کہہ رہا میچ ہی چھوٹا ہے. وہ کریٹیسزم ہوگا اتنا کہ یہ اس چیز سے بچنے کے لیے 8 اوور میں کیا 10 کے 10 آؤٹ ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا انڈیا والے میچ میں جو ہوا اس کے بعد اب جو کامران نے کہا, آئی اگری کہ ان کو یہ ہے کہ اس میچ کی وجہ سے اتنا کریٹیسزم ہے, پہلے بیٹنگ کر لو. مطلب یہ تو کہیں سے یہ آپ کے فیصلے اس بیس پہ ہو رہے ہیں. بالکل اسی بیس پہ ہو رہے ہیں. صرف ایک فیصلہ جو ہے نا وہ ان کا ہے کہ بہت سارے آل راؤنڈرز کھلانے ہیں. جی اس کے علاوہ کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ باہر سے ہوتا ہے, وہ سنتے ہیں کہ بھی کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ کر لو. پر ایک چیز ہے جو آل راؤنڈر کے اراؤنڈ انہوں نے کھیلنا ہے نا وہ ہے. اور کچھ پلیئرز ایسے ہیں جن کو مطلب وہ یہ ان کی ٹیم ہے. یہ پاکستان کی ٹیم مجھے کم لگتی ہے, یہ کچھ پلیئرز کی ٹیم جو ہے. اور یہ ابھی سے تو نہیں ہے, یہ تو کافی 6-7 سال سے ہو رہا ہے کہ یہ باہر نہیں ہوں گے, یہ اپنے اراؤنڈ ٹیم بنائیں گے. لیکن چینج ہو گئے ہیں وہ والے پلیئرز, کچھ چینج ہو گئے ہیں. پاور جو ہے ہٹ کے ان پلیئرز سے دوسرے فارم نیچے گئی ہے, دوسرے اس پہ چلے گئے. نہیں کچھ ہماری سائڈ سے بھی جو ہے نا لوگ جو جیسے سلیکٹرز ہیں یا کوچ آئے یا کوئی چیزیں ہوئی, انہوں نے بھی جو ہے کافی ساری چیزیں خراب ضرور کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پلیئرز کا وہ ہے. جو باقی ڈیسیژن میکنگ والے جو لوگ آئے انہوں نے بھی چیزیں جو ہے وہ کافی خراب کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پلیئرز کا قصور ہے. وہ آپ مجھے جو لگتا ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو بھی ہے نا, جب دیکھیں پہلے اگر چلے جائیں تو رول ماڈلز کہتے تھے کہ ایسے ہو, تو آپ ان کو فالو کرتے تھے. آپ کے جو پلیئرز آنے والے ہیں وہ ان کو فالو کرتے تھے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ریسنٹ پاسٹ میں رول ماڈلز رہے ہیں نا, ان کے کیا مائنڈ سیٹ ہوتے تھے ٹوورڈز دا ٹیم, ٹوورڈز دیئر اون گیم پلان, وہ اس پہ چلی گئی ہیں کہ بھائی 3-4 سال کا سپین آئے گا, اس میں اپنا کسی طرح سروائیو کر لو, اس کے بعد دیکھیں گے اگر کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. ویسے بھی تو ہماری سیریز بھی تو چھوٹی چھوٹی ٹیمز کے ساتھ چھوٹی ٹیم سے ہوتی ہے اب بھی, اور سی ٹیمیں آتی ہیں بڑی کی, تو اس وجہ سے ہم اس کی بھی سٹیٹس کاؤنٹ کرتے کرتے ہم اب بات چل رہی ہے نیپال کے ساتھ. نہیں ابھی تو فورن نہیں ابھی تو فورن بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز ہے. چلے وہ تو ورلڈ کپ کی اب تیاری ہے نا چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کھیل. ہاں اب تو اب آپ 50 اوور کے میچز ان کے ساتھ کھیل لیں. باسط بھائی چیزیں پھر بہتر کیسے ہوں گی اگر اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ بیکاز 2024 سے 26 کے بیچ میں مجھے تو نہیں لگا کچھ بھی بدلا. ہم سے پرومسز تو بہت ہوئے تھے چیزوں کے, بہتری کے, لیکن ہو نہیں سکا کچھ بھی. یہ ہمارے بھائی جو آئے ہوئے نا مائک ہیسن صاحب, ان سے آپ بہتری کی امید نہ رکھیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, چھوٹی ٹیموں سے آپ جیت جائیں تو یہ اپنی سی وی بتاتے کہ میں نے دیکھو 29 میچوں میں سے ہم 21 میچ جیتے ہیں. تو اس سی وی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو دعا میری یہی ہے ایک پوائنٹ مل جائے اس والے میچ میں. سچی بات بتاؤں بہت زیادہ بہتر ہے, ورنہ جو انہوں نے چیزیں کر لی ہیں امید اچھی نہیں ہے. آج ہم دن میں بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. دن میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو پہلے میچز ہوئے نا اس میں صرف ایک ہی بڑی ٹیم کے خلاف آپ نے میچ کھیلا, وہ آپ 61 رن سے ہارے 1 سائیڈڈ, جو انڈیا کے خلاف میچ تھا. اب آپ بڑی ٹیم کے خلاف آج کھیلنے جا رہے ہیں, تو ابھی تک تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی اسٹرانگ اپوزیشن کے خلاف آپ کیسا ریئیکٹ کرو گے جب آپ نیدرلینڈ کے خلاف ہارتے ہارتے بچیں. دیکھیں ہم لوگ یا تو بہت زیادہ بے وقوف ہیں یا بہت زیادہ سمجھدار ہیں. مجھے بس صرف یہ جاننا ہے کہ ہم کیا ہیں, کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں جب آپ بڑی ٹیم کے اگینسٹ کھیلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے
सेल्फ असेसमेंट एज अ टीम, 100%. उसमें मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें कैप्टन आ जाता है, उसमें आपके प्लेयर्स आ जाते हैं, उसमें आपका क्रिकेट बोर्ड भी आ जाता है. देखिए हमारे क्या करते हैं, जैसे अभी बासित भाई ने और आपने भी बोला कि हमने देखा जी लास्ट 30 मैचेस खेले हैं हम लोगों ने एंड वी हैव वन 21 गेम्स. ठीक है, उससे हटना चाहिए. आपको ये आना चाहिए कि लास्ट वर्ल्ड कप में हम लोगों ने कहाँ फिनिश हम किया कहाँ था. खड़े थे, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस थी. असेसमेंट उससे होनी चाहिए कि जब आप वर्ल्ड इवेंट खेलने जाते हैं जहाँ पे दूसरी टीम्स भी आई हैं. 100%. ठीक है, बायलैटरल सीरीज आपके पास कोई टीम आ रही है तो वो हमें होता है बी सी टीम आ रही है, क्योंकि वो भी अपने यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे होते हैं. वो तो हमें समझ आ गई वो वाली चीज. लेकिन आपने अगर अपनी असेसमेंट करनी है तो आप बड़े इवेंट्स उनसे करें. जैसे एशिया कप है, ठीक है आप फाइनल खेले, लेकिन बाकी जो टीम्स हैं आपकी रैंकिंग के हिसाब से आप सही फाइनल खेल गए. आप इंडिया के अगेंस्ट नंबर 1 टीम थी, आप उनके अगेंस्ट फाइनल खेले, चलो ठीक है. इंडिया के बाद आप आ गए, इस फॉर्मेट में आप आ गए. भाई इसके अलावा भी तो टीम्स हैं ना जो सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है. वो जब आपके कंट्री में आए तो वो भी अपनी बेस्ट टीम्स लेके आए. वो तभी लेके आएंगे जब आप उनको उनकी कंट्री में जाके मारोगे. और जब आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे, वो बी और सी से आपको मुकाबला दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है फिर उनको अच्छी टीमें लाने की. कामरान, ये वाला पार्ट हो गया कि हमारी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड कप. और ऑब्वियसली शोएब ने तो अब कल भी बात कर रहे थे, इतने डेकेड्स क्रिकेट खेली है. इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड कप क्या हम सुनते हैं? रीबिल्डिंग फेज. अब हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं. कभी ये होता है कि इसका हम सर्जरी होगी, फलाना होगा, होता कुछ भी नहीं है. एट द एंड हम उसी में घूमते रहते हैं. अब ये सिचुएशन आ गई है कि पाकिस्तान historically is famous for our fast bowling. Our 2 of our main fast bowlers are on the bench right now. नसीम को जो जैसे फखर के लिए कहा कि नमीबिया के खिलाफ पार्ट ऑफ एक्शन दिखाई देते थोड़ा सा, तो आगे उसको कभी खिलाना होता तो फायदा होता. शाहीन की परफॉर्मेंस ये, तो ये दोनों बाहर बैठे हैं. ये हमारी प्लानिंग है. ये प्लानिंग ऐसे ही है. और आप देख लीजिएगा इस वर्ल्ड कप के बाद, जब तक हम ये कहेंगे ना ये अगले वर्ल्ड कप की तैयारी है, रीबिल्डिंग फेज में है, ये वर्ड 2 खत्म कर दें. हम ये अब कहें कि अब हम अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे, ग्रास रूट लेवल, डोमेस्टिक क्रिकेट, हम अपना प्रोसेस बेहतर करेंगे, हम सिलेक्शन अपनी बेहतर करेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होगी, लड़कों को पूरा चेक किया जाएगा. ऐसे होगा तो डेफिनेटली आपके अगले वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छी हो जाएगी. जब आपकी भी पिछले 6-7 साल की जैसे क्रिकेट चली है पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली ऐसे कभी नहीं हमसे पहले हुई, ना हमारे होते हुई, ना बासित भाई के टाइम पे हुई. इनसे पहले भी ऐसे नहीं हुई. एक परफॉर्मेंस, एक प्रोसेस के साथ आते थे. अब वो क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है, तो वो बेहतर करना पड़ेगा. और उसके बाद हमें ये अब एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि अब हमने कम्पीट कैसे करना. शोएब ने बड़ी जबरदस्त बात की, एशिया कप की जो बाकी टीमें हैं हम उनसे एशिया कप में जीत रहे हैं. हम उस वक्त अच्छे होंगे जब उनकी कंट्री में जाके हम जीतना उनके साथ शुरू हो जाएंगे, फिर बड़ी टीमें आएंगी उनसे जीतेंगे. इंडिया यहाँ थी, बाकी सारी टीमें यहाँ थी, सब आपसे लोअर रैंक टीम थी ना. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन हम बांग्लादेश जाके भी हारे हैं ना. हम अफगानिस्तान के खिलाफ क्या T20 सीरीज नहीं हारे? क्या हम श्रीलंका नहीं हारे? अभी हम लोग जीते हैं ना. तो यही चीज है, पहले अपने इस खित्ते में देखना पड़ेगा, हम यहाँ पे डोमिनेट करें, फिर इंडिया के मुकाबले पे आए, फिर दुनिया बाहर जाके भी जीतेंगे. वो आएंगे तो हम उनको भी फेंटा देंगे. ये सोच होनी चाहिए. नजीब, इस मैनेजमेंट की बचत यही है कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेले, अदरवाइज बचत नहीं है. तो ये भी तो गलत ही होगा ना, अगर ये सब चीजों के साथ भी हम सेमीफाइनल खेलने पे आंखें बंद कर ले. हमें तो चीजों को बेहतर करना है ना. कल हमने क्या बात करी थी, तो शोएब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि अगर पाकिस्तान इंडिया को मैच हरा देता तो वो टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग करने का फैसला था वो सही था. शोएब वाला नहीं, फैसला सही नहीं था. तो हमें वो चीज सोचनी चाहिए. अब वो जो फैसला हुआ था आज बिल्कुल उल्टा कर दिया. इसका मतलब है पैनिक बटन दबा हुआ है यार. ये इधर से तो सोच ही नहीं रहे ना. इन्होंने तो पहले से एक प्लान बनाया हुआ है, हमें ग्राउंड में जाना है, टॉस होगा, टॉस जीतेंगे, बैटिंग करेंगे. अरे भाई, आप जब ग्राउंड में जाते हैं हर चीज देखते हैं. मौसम जो है क्या ये अमल दखल नहीं करता खेल में? चीज करता है बिल्कुल. अगर यहाँ पे फास्ट बॉलर का जरा सा भी बॉल सीम हो गया ना तो उनके फास्ट बॉलर बहुत डेंजरस हैं तीनों, डफी, हेनरी और फर्गूसन. हम स्पिनर तो बाद में आएंगे ना. तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है. आपका दिमाग चलना चाहिए यार. माफी के साथ ना कप्तान का दिमाग चल रहा है और ना ही हेड कोच का दिमाग चल रहा है. या इन्हें कोई जो बता रहा है ना, जो विव रिचर्ड है पाकिस्तान टीम में आजकल, उसकी सोच गलत है बहुत ज्यादा.
اچھا شعیب، بس بھائی نام نہیں لیتے ہو بس بھائی اب نام لے ہی دیں. اتنے معصوم سے نہیں اب نام لے ہی دینا، کیونکہ بھائی ہم نام کیسے نہیں سمجھیں وہ گے 11 بجے نہیں. نہیں بات اس لیے نہیں ہے نام میں آپ کو پتا ہے، آپ تینوں مجھے اچھی طرح جانتے ہو، مجھے ڈر نہیں لگتا. ابھی ٹورنامنٹ چل رہا ہے، مجھے مطلب ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائے نا، خوشی ہوگی بینگ پاکستان. پھر نام لے دیں گے. نام پھر تو میں ایک ایک چیز بتا دوں گا. صحیح. اب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے تو پہنچ ہمیں ہی پتا جائے. چلے کہ پاکستان میں ویم رچرڈ ہے کون. اچھا شعیب، اس دن آف ایئر آپ نے ایک بات کہی کہ مجھے جتنا فائدہ ہوا اپنی کرکٹ میں وہ کلب کرکٹ سے ہوا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو اوپر کے مسئلوں کا علاج کر رہے ہیں نا، نیچے ہمارا سسٹم بہت خراب ہو چکا ہے، ہم کو اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک چلتی چیز تھی ہمارا ڈومیسٹک سیٹ اپ، جیسا بھی تھا جو بھی تھا، پلیئرز پروڈیوس ہو رہے تھے، ٹیلنٹ آ رہا تھا. ہم نے چھیڑ چھاڑ کی، وہ رکنا شروع ہو گیا. اسکول کرکٹ ویسی نہیں رہی، کلب کرکٹ ویسی نہیں رہی. تو پرابلم تو وہاں سے آ رہی ہے نا جو یہاں تک آ رہی ہے. اب ہم یہ 15 20 25 پلیئرز کو جتنا بھی بلیم کر لیں، لاٹ آف پلیئرز تو کم ہو گئے نا. دیکھیں میں اس میں نا ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ابھی میں IL T20 میں کامنٹری کر رہا تھا، تو وہاں پہ کافی سارے جو تھے وہ انڈیا کے ایکس کرکٹرز جو ہے وہ بھی وہاں پہ تھے. تو میں نے نا ان سے ایک سوال پوچھا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں کے پلیئرز کیسے یار جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے وہاں پہ ایک سسٹم ہے وہ بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیئرمین آئے گا، کوئی بندہ بھی کہیں سے کوئی بھی آ جائے گا، وہ جو سسٹم نیچے ہے نا، جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور جو سسٹم ہے ان کو نہیں وہ چھیڑ چھاڑ کر سکتے. یہ ہے. پھر میں نے ان سے ایک اور چیز پوچھی. میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس بہت ساری لیگز ہیں، تو میں نے کہا یہ BCCI کو ظاہری بات ہے IPL بہت بڑی وہ ہے. کہہ رہے نہیں، جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں وہاں پہ انڈیا میں، ان کو BCCI امپاور کرتا ہے کہ آپ یہ لیگز کروائیں، اور اس کی اسپانسرشپ جو ہے وہ آپ ہی اپنی اس میں رکھیں، تاکہ اس سے آپ اپنے گراؤنڈ بھی صحیح کریں، اپنے پلیس کو بھی آپ پیسے دیں. تو دیکھیں کرکٹ جتنی زیادہ ہوگی اور ایک سسٹم کے تحت ہوتی رہے گی تو چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی. اب مجھے ایک بات بتائیں، پہلے بھی تو ہوتا تھا نا، باسط بھائی ہیں، کامی ہیں، میں ہوں، بڑے سارے کرکٹرز ہیں. پہلے بھی وہ ڈویژنل سسٹم بھی ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ سسٹم بھی ہوتا تھا، سارے سسٹمز ہوتے تھے. ایسا کوئی بولے کہ وہاں پہ چیزیں صرف صحیح ہوتی تھی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کو پلیز ملتے تھے. تو آپ نے جب ساری چیزیں اپنے انڈر کر لی تو وہ کلب کرکٹ بھی اب نہ کوئی ٹورنامنٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو جب کلب کرکٹ جو ہے وہ آپ کو پلیئر بناتی ہے، وہ کیونکہ وہ آپ کو اس لیے پلیئر بناتی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ہر نمبر پہ اگر آپ بیٹر ہیں، ہر نمبر پہ آپ جا کے ہاں آپ کو سیریس ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی کرکٹ کھیلو، یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی میں پاکستان کا پلیئر ہوں، اب میں کلب کرکٹ میں جا رہا ہوں. اور یہ تو ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. پروفیشنلزم کی کمی ہمارے میں سب سے زیادہ ہے. وہ کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ٹیم کے اگر آپ جو پلیئرز ہیں آپ ان سے پوچھیں گے نا جا کے یار کہ بھائی آپ کے کٹ بیگ میں آپ کو کریمپس کے لیے کیا کیا انگریڈینٹس آ گئی ہوئی ہیں، وہ آپ کے بیگ میں خود ہونی چاہیے. الیکٹرولائٹس ٹائپ چیزیں ہونی چاہیے، پروٹین بارز ہونی چاہیے، فوراً آپ کی انرجی نیچے جاتی ہے. ہزاروں ہر جو جتنی دوسری ٹیمز ہیں ان کے جو کرکٹرز ہیں ان کے بیگ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت کمی ہے. ہم لوگ صرف وہی کہتے ہیں گراؤنڈ میں ہماری چیز ہماری فیور میں چیزیں چلی جائیں تو بس ٹھیک ہے کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. کلب کرکٹ کے ساتھ پتا ہے کیا پرابلم کیا ہوئی ہے؟ وہ تو بالکل ہی ختم. پہلے کلب کرکٹ ختم کی ہے، پھر ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو ختم کی گئی ہے نا، جو 3-4 سال، اس کا بھی بہت نقصان ہوا. تو میرے خیال سے یہ دو چیزیں ختم ہونے کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ بالکل ہی سائڈ. پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام نہیں ہے کلب کرکٹ کرانا. آپ جیسے ابھی شعیب نے کہا نا کہ BCCI نے پاور دی ہوئی ہے ایسوسیشن کو. آپ پاور دیں، ٹرسٹ کریں. سارے کام اچھے نہیں ہوتے، یہ میں گواہ ہوں، لیکن وہاں سے پلیئرز تو نکلتے ہیں نا. ایک کمپٹیشن تو ہوتا ہے نا. بس بھائی اگر آپ PCB کلب کرکٹ کرائے، ہر چیز کرائے تو پھر کیا فائدہ؟ دیکھیں توقیر زیاد صاحب کلب کرکٹ کے ٹورنامنٹ کرواتے تھے، کلب کرکٹ ہوتی تھی. اب کلب کرکٹ کا کوئی بھی پلیئر پاکستان کا کوئی ٹورنامنٹ بھی ہوگا، PCB سے NOC لینی پڑے گی، کچھ پیسے رکھیں وہ پے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ کلب کرکٹ ایسے بہتر نہیں ہوگی. آج سے پہلے آپ کو پلیئرز ملتے رہے ہیں، آپ ان کو ٹورنامنٹ کلب کرکٹ کھیلنے کی آپ سب کچھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انڈر ہے. تو یہ نہیں ہے نا طریقہ. ٹھیک ہے، یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے، ڈگے پڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
Glad to have you back once again to our special transmission. اور سب کے یہاں بہت سارا ایکسائٹمنٹ تھا کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ دیکھیں گے, لیکن وہ بارش اس کے بیچ میں آ گئی ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوکل ٹائم 8:10 PM, یعنی وہ ٹائم اب شروع ہو ہی گیا ہے آلموسٹ, اس کے بعد اوور کٹنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایک پورے 5 اوور کے گیم کے لیے وہاں کے ٹائم کے حساب سے 10-16 تک کا ٹائم ہے, اور یہ چیزیں ویریفائی کریں گے. آج اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب کولمبو سے ہمارے ساتھ ہیں. شاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد بھائی, یہ بارش آ گئی ہے, میچ کا مزہ خراب ہو رہا ہے, کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا اب بارش رکی ہے؟ کوئی پوزیشن ہے میچ ہونے کی؟ یہ آپ کو میرے پیچھے سوئمنگ پول میں یہ تیزی سے برستی بوندیں نظر آ رہی ہیں. شاہد بھائی کی آواز اسٹوڈیو میں بڑھائیے گا پلیز. جی شاہد صاحب بولیے. بارش بالکل کم نہیں ہوئی اور بارش مسلسل ہو رہی ہے. 8:18 ابھی امپائر نے تجویز کی. 8:18 سے اوورز کٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ریڈیوز میچ ہو سکتا ہے اگر تو وہ 5 اوور کا ریڈیوز میچ ہو سکتا ہے, اور وہ 10:16 اس کا کٹ آف ٹائم ہے. اگر 10:17 تک 5 اوور کا ریڈیوز میچ نہیں ہوا تو دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل جائے گا. اچھا یہ 1 پوائنٹ مل رہا ہے. یہ آپ کی فیلنگ اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ جتنا یہ چھوٹے اوور کی طرف جا رہا ہے, چھوٹے میچ کی طرف جا رہا ہے, مجھے یہ ٹاس جو ہے وہ کھلتا جا رہا ہے. دیکھیں میں تو بڑے میچ کے بیچ پہ جو ہے نا تھوڑا سا ایسے ہی ہوں, لیکن ایک چیز اچھی ہو گئی, اگر بڑا میچ پورا میچ ہو جاتا یا ہو جائے تو اس میں پاکستان کو ایڈوانٹیج جو ہے وہ مل سکتا ہے. ٹاس جیت لیا ہوا ہے, آپ بیٹنگ کر رہے ہیں جو وہ آپ کو سوٹ بھی کرتا ہے. لیکن چھوٹا میچ ہوا تو خواہشات تو بڑی ہیں ہماری کہ وہ بھی جیت جائے, لیکن آئی ایم ہیپی اف وی گیٹ 1 پوائنٹ. ہاں یہ ہے نا, مطلب آپ کو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم ٹاس بھی ہارے ہوئے اور ٹیم میں ہمارے کو ایسے مطلب ٹاس جیتنے کا ایڈوانٹیج گوا چکے ہیں. یہ بتائیے کہ کامران آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ ملنا ہی بہتر ہے یا چھوٹا میچ ٹھیک ہے؟ میں سوچ رہا ہوں 2 پوائنٹ کا ہی سوچ رہا ہوں. اچھا 2 پوائنٹ ملنے چاہیے, چاہے 5 اوورز کا ہو, لڑیں جیتیں. جیت کا کانفیڈنس آپ کو اگلے میچز میں بڑا کام آئے گا. 1 پوائنٹ وہ سوچتے رہیں گے پلیئرز بھی, کپتان بھی, ہر میچ دو اینڈ ڈائی. 2 پوائنٹ لے کے جائیں گے تو ایٹ لیسٹ ذرا اور بڑے دل سے کھیلیں گے اور اچھی میرے خیال سے کرکٹ کھیلیں گے. تو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے جب آپ نیوزی لینڈ جیسی ٹیم سے جیت کے جاؤ. تو باسط بھائی ویسے میچ ہونا ہی اچھا ہے کیونکہ 1 پوائنٹ کا آپ کو بیسکلی فائدہ, تو پھر دونوں میچ ہی آپ کو آگے جیتنے ہیں. بات صحیح ہے, لیکن چانسز کم لگ رہے ہیں. جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ بارش رکی نہیں ہے, اور اگر 5 اوور کا میچ ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں نا 5 اوور کے لیے آپ کتنا ٹارگیٹ منیمم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 80 رن 70 رن. تو آپ دیکھ لیں, اس حساب سے آپ سوچیں گے. اور تھوڑا سا اور اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو اگر چھوٹا میچ ہوا 5 اوور کا ہوا تو بھائی آپ کے 5 بالر 1-1 اوور کریں گے. آپ کے پاس پیسر بھی جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے, اور اسپنر کو نیا بال دینا اور دوسرے بیٹر جو ہیں وہ پیسر بھی نیا, ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ نسیم ہے نہ شاہین ہے. یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہم لوگ ایک اچھی چیز ہے پاکستان ٹیم کے پاس فہیم اشرف ہے. چاہیے بیٹنگ کے لیے, بالنگ کے لیے پیٹ سے ہنس رہے اندر. مجھے یہ اس بات کی کچھ لاجک سمجھ نہیں آئی. وہی نا اوور اس سے کراتے نہیں ہے کہ چھوٹا میچ ہے, بارش ہے, ٹاس بھی جو ہوا ہے چاروں طرف کور ہے, پورے گراؤنڈ میں اٹھائے بھی نہیں ہے, تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار میں اب کیا کروں, کیا سوچ کے ٹیم بناؤں کہ ٹاس تو ہو جائے گا لیکن 20 اوور کمپلیٹ نہیں ہوں گے, 16-17 اوور ہوں گے, 14 اوور ہوں گے. بندہ یہی سوچ کے ٹیم بنا لیتا ہے. آپ فاسٹ بالر ایک کم کر رہے ہیں. انہوں نے پتہ کیا سوچ رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم لوگ ان کو کم کریٹیسائز کریں. تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری کون سے 11 کھیل رہے ہیں, کس سے ہمارا میچ ہے, وہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں والے لوگ ہیں وہ جب کو اتنی سمجھ جاتے ہیں, اتنی سمجھ وہ کس چیز میں خوش ہوں گے. شاہد صاحب یہ بتائیے, آپ تو وہاں موجود ہیں, موسم کا حال آپ کے سامنے ہے, مجھے یہ بتائیے کہ چانسز لگ رہے ہیں کہ میچ ہو پائے گا یا فار دیٹ میٹر چھوٹا ہی صحیح ہو پائے گا؟ یار یہاں کا موسم اور یہاں کا محکمہ موسمیات بہت ہی گڑبڑ ہے, بہت ہی ٹرکی ہے. صبح میں یہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی تھی کہ 1 بجے سے 3 بجے تک بارش ہوگی. اس وقت بالکل بھی بارش نہیں ہوئی. شام میں کلیئر دکھائی دے رہا تھا کہ ہمبر ٹوٹا, پالے کلی اس طرف بارش ہے.
اس طرف بارش کم ہے, یہاں پہ زیادہ بارش ہے, تو یہ کوئی محکمہ موسمیات کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے سری لنکا میں, اسپیشلی کولمبو میں. انڈیا والے میچ کی صحیح ہو گئی تھی یہ, لیکن یہاں پہ بہت ہی غلط ثابت ہوئی, اور صبح سے یہی ہو رہا تھا کہ جی پورا میچ ہوگا, تھوڑی سی دیر کے لیے بارش ہوگی, تو بارش تیز ہوتی جا رہی ہے. اب تو مشکل ہی لگ رہا ہے, اب تو ہم نہ ہی سمجھے. یہ مصنوعی بارش تو نہیں ہو رہی سری لنکا میں؟ یہ باسط بھائی کا مطلب ہے کوئی فلم شوٹ ہو رہی ہے. چلیں تھوڑی سی پاکستان ٹیم کی اب تک کی پرفارمنس پر نظر ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمارے ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز پہ ایک لک ڈالتے ہیں. یہ ہمارے ٹاپ 5 بیٹرز آپ کے سامنے اسکرین پر آ گئے. صاحبزادہ فرحان از آن ٹاپ وتھ 4 میچز 220 رنز. ان کا ہائیسٹ از دا بریلینٹ 100 اور 164.1 کا اسٹرائک ریٹ, دیٹ از آلسو امیزنگ. شاداب خان دوسرے نمبر پہ ہیں, 4 میچز میں 88 رن, 36 ہائیسٹ, 144 کا اسٹرائک ریٹ. بابر اعظم تیسرے نمبر پہ ہیں, 46 ان کا ہائیسٹ ہے, 66 ٹوٹل رنز ہیں, 115 کا اسٹرائک ریٹ. سائم ایوب کے 63 رنز ہیں, 4 میچز میں 24 ہائیسٹ ہے, 143 کا اسٹرائک ریٹ. اور سلمان آغا کپتان جو ہیں وہ 5ویں نمبر پہ. یہ ٹاپ 5 بیٹرز ہیں. مجھے تو دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے, ایک صاحبزادہ کے علاوہ آپ کی 4 میچز میں کوئی بھی ایسی پرفارمنس نہیں ہے, اور جب شاداب دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی بیٹنگ اتنا اچھا نہیں کر رہی ہے. بالکل نہیں کر رہی. اور دوسرا ایک اور بھی چیز اس میں ایڈ کرنی چاہیے کہ آپ ایک پریما داسا اسٹیڈیم میں میچ کھیلیں جہاں پہ تھوڑی سی چیلنجنگ جو ہے کنڈیشنز آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ انڈین ٹیم نے بھی, ان کے بھی بیٹرز جو ہیں انہوں نے بھی اسٹرگل کیا. شان کشن جو فلو میں آپ کو نظر آ رہے تھے, تو ایس ایس سی میں جہاں پہ 3 میچز ہوئے اور چھوٹی ٹیمز کے اگینسٹ آپ کے ہوئے, اور وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ سپر 8 میں آپ کو چاہیے بندہ. صاحبزادہ فرحان جتنے تو نہیں, ٹھیک ہے وہ اوپنر ہے ان کو زیادہ چانس ملتا ہے, سائم ایوب کو بھی اتنا ہی چانس ملتا ہے. باقی جو بیٹرز ہیں وہ تھوڑے سے ہیں کہ کبھی اوپنرز تھوڑا کھیل کے تو کم ان کو چانس ملتا ہے. لیکن جو سیکنڈ ہائیسٹ آپ کا ہونا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ 150 کے اراؤنڈ ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ہے, اور جو تیسرا والا ہوتا وہ 120-25 کے اراؤنڈ ہوتا, تو اس کا مطلب ہے آپ کے 3-4 بندے جو ہیں نا وہ کر رہے ہیں, وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو آپ کسی بھی ٹیم کے اگینسٹ اگر آپ ٹاس ہار بھی گئے, آپ کی سیکنڈ بیٹنگ آ بھی گئی, تو آپ کے پاس جو ہے ڈریسنگ روم میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ وہ ڈیل کر لیں گے اس چیز کو. تو یہ بہت جو ہے عجیب سی چیز ہے. میں سمجھوں گا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ تو ہمارے پاکستان ٹیم کے بیٹرز کے جو سٹیٹس ہیں, اگر ہم دوسری ٹیمز جو سپر 8 میں آئی ہیں اس میں ایسے نہیں نظر آئیں گے. اس میں ایٹ لیسٹ کنسسٹنسی آپ کو جو ہے 3 سے 4 1-2 بلے باز تو ایٹ لیسٹ لگیں گے کہ جنہوں نے کیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو مطلب خطرے کی گھنٹی ہے. کامران, ٹاپ 5 بیٹرز کو دیکھ کے کس کا نام اور مسنگ لگتا ہے, کس کو دیکھ کے آپ کو سرپرائز ہو رہا ہے کہ یہ پرفارمنس ہے؟ دیکھیے میچ جن ٹیموں کے خلاف ہوئے ہیں تو یہاں پہ تو جو ہمارے مین بیٹسمین ہیں 6 تک ان کو ہونا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ 4 بیٹسمین وہ ہونے چاہیے تھے, 1 2 3 4 پہ ایسے ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ کرکٹ اس ٹائپ کی کھیلی نہیں, بیٹنگ اس ٹائپ کی ہوئی نہیں, شارٹ سلیکس بہتر ہوئی نہیں, اپنی وکٹ کی ویلیو رکھی نہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں شاداب نمبر 2 پہ ہے. اس کو کیوں اوپر کے نمبروں میں بھیجتے گئے ہیں؟ کیونکہ کوچ کو زیادہ کانفیڈنس اس پہ ہے کہ یہ بیٹنگ میں مجھے کر دے گا. تو یہاں پہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹیمیں کامیاب ہوتی ہیں جن کے بیٹرز جو ہے نا ٹاپ 5 میں ہونا, ایٹ لیسٹ وہ 3 سے 4 بیٹسمین ہوتے ہیں ٹاپ 3 میں 4 میں, پھر جا کے وہ ٹیمیں کام کرتی, چاہے چیز کر رہے ہوں, چاہے وہ پہلے بیٹنگ کر رہے ہوں, پھر ایک پلیئرز پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے. اس وقت ہم لوگ ڈیپینڈ کس پہ کر رہے ہیں؟ صاحبزادہ فرحان پہ سب سے زیادہ, ایک ہی کے پیچھے کہ وہ ہمیں سٹارٹ دے, مومنٹم بنائے, اس کو ہم کیری آن کریں آنے والے بیٹسمین. باسط بھائی ڈس اپوائنٹنگ T20 میں کبھی بھی آپ ایک پلیئر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, ایک بالر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. عثمان طارق بالنگ میں سر فہرست ہے, حالانکہ وہ ایک میچ نہیں کھیلا. یہاں پہ صاحبزادہ 220 رن کا کرے. اب دوسروں کی جو جاب ہے وہ بھی تو کریں. کیا وہ بیٹسمین نہیں ہے, کیا بیٹر نہیں ہے؟ اپوزیشن کا سارا فوکس عثمان طارق کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ فرحان پہ, تو دوسروں کو زیادہ چانس ہے کہ آپ پرفارم کریں. وہ بھی اپنے میں ایبلٹی لائن. آپ شاداب جیسا بیٹر جس کا یہ نہیں پتا کہ بالر ہے بیٹسمین ہے, وہ سیکنڈ ہوا ہے. صحیح بات. دوسرے کیا, سلمان علی آغا, سائم ایوب, بابر اعظم, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا بھی تو کام ہے پرفارم کریں. اگری. ٹاپ 5 بالرز بھی دکھا دیجیے اس میں. جیسے باسط بھائی نے کہا کہ عثمان طارق از آن ٹاپ, جبکہ ایک میچ انہوں نے کم بھی کھیلا ہوا ہے. 3 میچز میں 8 وکٹیں, 67 رنز دیے ہیں, اور اکانومی 5.8 کی ہے. بیسٹ ان کا 16 for 4 ہے.
بہت ہی 4 for 16 بہت شاندار بولنگ کرائی ہے. سائم دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں, ان سے جو کام چاہیے اس میں وہ اتنا اچھا نہیں کر پا رہے, بالنگ میں اچھا کر رہے ہیں. شاداب تیسرے پہ, سلمان مرزا 2 میچز کھیلنے کے بعد چوتھے نمبر پہ ہیں, 4 وکٹیں ہیں ان کی, اور نواز 5ویں پہ ہیں. تو بالنگ پرفارمنس شعیب یہ ہے کہ اس پہ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم لوگوں نے 5 بیٹرز دکھائے تو آپ کو شاداب جو ہے پہلے 3 میں نظر آ رہے ہیں, صحیح. یہاں پہ آپ کو سائم ایوب نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کی ایکسپرٹیز ایکچوئل میں کیا ہے جب ان کی سلیکشن ہوتی ہے. صحیح بات ہے. جو سائم ایوب ہے اس کی رسپانسبلٹی یہ نہیں کہ آگے بولنگ کرے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایج دے دیتا ہے, اچھی چیز ہے, لیکن اس کا مین گول ہے بیٹنگ. شاداب کا مین جو گول ہے وہ اس کی بولنگ ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جب سے آپ نے شاداب کو وہ کرنا شروع کیا نا, تو اس میں آپ کی بیٹنگ ہلکی ہو گئی, اس لیے آپ کے مڈل آرڈرز میں آنے بندے جو ہیں وہ کم ہو گئے, سمجھ نہیں آپ کو آئی, تو آپ نے کمپیٹ کرنا کم کر دیا بڑی ٹیمز کے اگینسٹ. جو ایکچوئل ایشوز ہیں وہ یہ ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے عثمان طارق, نو ڈاؤٹ ان کو, جیسے کوچ کی بھی ہم لوگوں نے پریس کانفرنس سنی تھی, پھر کیپٹن نے بھی کہا کہ 10-11 اوور کے بعد, اس ٹائم پہ تو ظاہری بات ہے آپ کسی کے بھی اگینسٹ کسی کو لے کے آئیں گے تو وہ وکٹس لینے کے زیادہ چانسز بن جاتے ہیں, لیکن ان میں ابیلٹی ہے, وہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, پوری دنیا اس چیز پہ بات کر رہی تھی. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں, جیسے بیٹرز میں صاحبزادہ فرحان کے بعد جو ہے اور 2 بیٹرز آنے چاہیے تھے, اس میں بھی 2 اور بولرز ہونے چاہیے تھے عثمان طارق کے بعد, وہ سائم ایوب ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ بھی کنسرننگ ہے, یہ بھی کنسرننگ ہے. ٹھیک ہے, وہ آؤٹ کر رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, بٹ یہاں پہ ایٹ لیسٹ پیسر ضرور ہونا چاہیے تھا آپ کو. وہ مسنگ ہے نا, آپ کو سلمان مرزا ٹھیک ہے 2 میچز کھیلا ہے, وہ آپ کو چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ چیزیں فکس کرنے کی ضرورت ہے, آپ سپر 8 میں. ٹھیک ہے شاہد بھائی, دوبارہ سے اپڈیٹ کیجیے گا موسم کے حوالے سے, اور اب کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے آپ کو, ہو پائے گا میچ کہ نہیں ہو پائے گا, کیا اپڈیٹس ہے, ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بارش مسلسل ہو رہی ہے, رک نہیں رہی. کل بھی اسی طرح بارش ہوئی تھی اور رات گئے تک ہوتی رہی, 12-12:15 بجے تک بارش ہوتی رہی. تو یہ بارش رکنے والی نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نہ ہی سمجھے. بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے, بہت ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور مشکل دکھائی دے رہا ہے میچ, لیکن ہمارا ڈسکشن ابھی جاری ہے, کہیں مت جگہ. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے میچ ابھی تک ڈیلیڈ ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید ہو ہی نہ پائے, دونوں ٹیموں کو پوائنٹس دے دیے جائیں, لیکن وی آر اسٹل ہوپنگ کہ شاید کوئی چھوٹا میچ ہو جائے, 5 اوور کا ہو جائے, جو کہ ابھی بھی مشکل نظر آ رہا ہے. شعیب, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہسٹوریکلی پاکستان کا ریکارڈ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف بہت اچھا ہے, بٹ ریسنٹلی اتنا اچھا نہیں ہے. اس کی ایک ایگزامپل اسکرین پر دکھاتا ہوں. لاسٹ 5 T20 میچز بٹوین نیوزی لینڈ اینڈ پاکستان, یہ آپ کی اسکرین پر آ جائیں گے. 2025 کے یہ میچز ہیں جس میں کرائسٹ چرچ میں 9 وکٹوں سے جیتے, پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ 1 by 5 وکٹس ان ڈیونیڈن, پھر اس کے بعد پاک 1 by 9 وکٹس ان آکلینڈ, پھر نیوزی لینڈ 1 by 115 رنز ان ماؤنٹ مینگنوئی, پھر اس کے بعد آخری ویلنگٹن میں بھی نیوزی لینڈ جیتا ہے. تو یہ 5 میچز ہیں جن میں سے 4 نیوزی لینڈ جیتا ہے, 1 پاکستان جیتا ہے. دیکھیں وہ جو سیریز تھی وہ تھی نیوزی لینڈ میں, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مڈل آرڈر میں بھی 1-2 ڈفرینٹ بیٹرز تھے. ٹھیک ہے, پرانی سیریز تھی, کانفیڈنس ضرور آپ گین کرتے ہیں. جو لاسٹ سیریز آپ جیتے ہو, کنڈیشنز ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی, یہ ورلڈ کپ ہے, بہت سارے پلیئرز بھی جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں. پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اس ٹائم پہ کون سے والے فارم میں تھے, اب والے کون سے فارم میں ہیں, تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. جب نیا دن آتا ہے, نیا میچ آتا ہے آپ کے سامنے, جیسے آج بارش ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے چھوٹا میچ ہو جائے, تو آپ ضرور پک ضرور کرتے ہیں اپنی پریویس سیریز سے کہ کیا ہوا تھا. لیکن آج ٹوٹلی جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آن دس گیون ڈے جو زیادہ اچھا اپلائی کرے گا اپنے پلانز کو اور وہاں پریزنٹ مومنٹ میں رہے گا, اس کے جو ہے وہ چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے, لیکن اس سیریز سے کوئی اتنا امپیکٹ پڑے گا نہیں, پڑتا نہیں. اور آبویسلی ایز کرکٹرز آپ لوگ پچھلا بھلاؤ گے تبھی تو آگے بڑھو گے, ورنہ تو انسان ہر وقت پیچھے ہی سوچتا رہے گا. لیکن کامران, ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نیوزی لینڈ وہ ٹیم ہے جس نے اسپن کھیلنا اس ریجن میں آ کے اور اسپن کرانا دونوں بہت امپروو کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں, انگلینڈ کو دیکھ لیں, آسٹریلیا کو دیکھ لیں, وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے اسپن کے سامنے.
جتنے کمفرٹیبل نیوزی لینڈر ہوتے ہیں. آپ اس لیے دیکھیں انڈیا میں ٹیسٹ سیریز بھی جیت لی ہے, ون ڈے سیریز بھی جیت لی, کیونکہ ایشیا میں ایک تو یہ IPL PSL بہت زیادہ کھیل رہے ہیں, اس سے پہلے یہ CPL میں بہت زیادہ کھیلے ہیں نیوزی لینڈر. وہاں پہ بڑی چیلنجنگ کنڈیشن ہوتی ہے. شعیب بھی اتنی کھیلا, میں بھی کھیلا ہوں 2-3 سال, تو وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوتا بیٹرز کے لیے اسپنر ہینڈل کرنا. تو وہ ایج ملا, اور اسی کو کہتے ہیں گیم اویئرنیس. آپ پروفیشنلی کیسے اپنے آپ کو ڈیل کرتے ہو, کیسے بہتر کرتے ہو سچویشن کے حساب سے, وہ چیزیں ہیں. تو اس لیے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو نیوزی لینڈ ٹیم کے لیے میرے خیال جو آپ نے 5 میچز کی سیریز بتائی ہے, اس میں سے جو ایک جیتے ہیں وہ بھی نواز نے 100 کیا ہوا ہے, حسن نواز نے 100 کیا ہوا ہے. کافی پلیئرز چینج ہوئے ہیں فاسٹ بالنگ میں. جیسے بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے ہمارے فاسٹ بالرز کیوں نہیں ہے ٹاپ 5 میں, اس لیے نہیں ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے. کسی ایک کو پرفارم کرتا ہے تو ڈراپ کر دیتے ہیں 2 میچز کے بعد, پھر لے آتے ہیں. آل راؤنڈرز پہ ٹو مینی ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو اس لیے وہ ٹاپ 5 میں بیٹرز میں بھی ہیں, بالنگ میں بھی ہے. 100% جب آپ زیادہ آل راؤنڈرز کھلائیں گے تو زیادہ آل راؤنڈرز آئیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, چلتے چلتے شاہد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا ماحول ہے اور کیا چانسز ہیں, اور یور فائنل تھاٹس. دیکھیں بارش مسلسل ہو رہی ہے, اگر 9 بجے تک رکتی ہے تو 45 سے 50 منٹ لگیں گے گراؤنڈ اسٹاف کو کلیئر کرنے میں, سکھانے میں. یہاں پہ بڑا اچھا کور کرتے ہیں, لیکن جو 2 سپر ٹاپر دیے ICC نے, ابھی تک سری لنکا والوں نے اسے چلانا ہی نہیں سیکھا. تو سپر ٹاپر تو بے مقصد ہے, لیکن اگر گراؤنڈ پہ پانی نہیں گیا اور 10 بجے سے پہلے تک صاف ہو گیا تو شاید 5 اوورز کا میچ ہو جائے, وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو نیوز یہ ہے کہ جب بارش رکے گی تو اس بعد بھی تقریباً 45 منٹ لگیں گے پانی نکالنے میں, اور اس کے بعد یہ پاسبلٹی کی ہے کہ آپ ایک 5 اوور کا میچ ہو سکتا ہے, کھیل سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چانسز آر ویری سلم. بہت بہت شکریہ شعیب, بہت بہت شکریہ کامران. باسط بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی 11 بجے ہر لمحہ پرجوش کے سیٹ پہ. اپنا بہت خیال رکھیے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اللہ حافظ.